अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से। कल की क्लास में हम लोगों ने किताब सियाम में पढ़ा था कुरान मजीद की रोशनी में रोज़ों की अहमियत क्या है, और इसी तरह हदीस की रोशनी में हमने देखा था और कुछ अहकामात जो अल्लाह ताला ने बयान किए हैं उनको जानने की कोशिश की थी। और इसके अलावा चाँद देखने के क्या आदाब हैं और उसमें हमें इस्लाम कैसे गाइड करता है। आज इंशाल्लाह हम देखेंगे सहरी और अफ्तारी के आदाब के बारे में। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। सहरी और अफ्तारी के आदाब। सबसे पहले कि सहरी खाने में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सहरी खाओ कि इसमें बरकत है। फिर ये कि नींद से उठ जाने के बाद जानबूझकर सहरी को तर्क नहीं करना चाहिए कि आप सहरी के टाइम उठ गए हैं तो सिर्फ सुस्ती की बिना पर सोए रहना ये मुनासिब बात नहीं है, बल्कि आप उठें और सहरी करें। फिर इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में फजर की अजान से पहले सहरी के लिए अजान देना सुन्नत है। तो हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहरी से पहले सहरी के लिए अजान दी जाती थी फजर से पहले, और उसका मकसद ये होता था कि लोगों को इत्ला हो जाए कि सहरी का वक्त हो चुका है, लिहाजा वो सहरी की तैयारी करें। और इसी तरह अफ्तार में जल्दी करना और सहरी में देर से खाना अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तरीका रहा है, और ये अंबिया की सुन्नत है। और अंबिया की सुन्नत में से एक चीज़ ये भी है कि आप सहरी देर से करते और अफ्तारी में जल्दी करते। और तीसरी चीज़ जो हमें हदीस से मिलती है कि वो दाएं नमाज में अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर बांधते थे। फिर इसी तरह सहरी में खाते हुए अगर अजान हो जाए तो उस खाने को फौरी तौर पे तर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि जो आपके पास सामने है उसको जल्दी जल्दी खा लें। और रोज़ा अफ्तार करने के लिए गुरूब आफ्ताब की शर्त है कि जो अफ्तारी का टाइम होगा उसके लिए सूरज जो है उसका गुरूब होना ज़रूरी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें पता चलता है कि आप ताज़ा खजूर से या खुश्क खजूर से रोज़ा अफ्तार करते थे, और अगर ये नहीं होता था तो पानी से रोज़ा अफ्तार फरमाते। और हमारे यहाँ ये एक मशहूर चीज़ है कि लोग नमक से भी रोज़ा अफ्तार करते हैं, तो ये सुन्नत से साबित नहीं है। आगे देखते हैं कि रोज़ा अफ्तार करते वक्त जो है वो कौन सी दुआ मसनून है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार फरमाते तो आप ये दुआ पढ़ते, ज़हबत दमउ वब्तलतिल उरूक वसबतुल अज्रु इंशाअल्लाह। प्यास खत्म हो गई, रगे तर हो गई और रोज़े का सवाब इंशाअल्लाह पक्का हो गया। तो ये सही हदीस है। इसके अलावा भी जो हम अक्सर दुआ सुनते हैं, जो कि आमतौर पे नेट पे आप हमें बहुत मिलती है, अवेलेबल होती है, तो वो जो दुआएं वो सही हदीस से साबित नहीं है। तो इस दुआ को ज़रूर याद कर लें, चूँकि रमज़ान का महीना है, तो जब भी आप रोज़ा अफ्तार कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये दुआ पढ़ें। फिर आ जाता है कि आप अगर रोज़ा अफ्तार कोई करवाता है आपका, तो आप उसको क्या दुआ देंगे? तो रोज़ा अफ्तार करवाने वाले को दुआ देनी चाहिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के यहाँ रोज़ा अफ्तार फरमाते तो ये दुआ फरमाते, अफ्तर इंदकुमुस साइमून व अकल तआमुकुमुल अबरार व तनज़्ज़लत अलैकुमुल मलाइका। रोज़ादार तुम्हारे यहाँ रोज़ा अफ्तार करते रहें, नेक लोग तुम्हारा खाना खाते रहें और फरिश्ते तुम्हारे यहाँ रहमत लेकर नाजिल हों। तो ये जो दुआ है, इससे एक और चीज़ हमें ये समझ आती है कि हमें हमारे जो खाने-पीने के मामलात है या जो हमारा माल होता है, उस पे हमें नज़र रखनी चाहिए कि वो कहाँ पे खर्च होते हैं। तो जैसे अल्लाह के नबी दुआ सिखा रहे हैं कि जब आप किसी के यहाँ रोज़ा अफ्तार करें तो उनको दुआ दें कि आपका खाना जो है वो नेक लोग खाएँ, कि हमारा जो माल है या जो हमारा खाना है वो ऐसे ही अल्लाह ताला के नाफरमान लोगों पे खर्च ना हो, बल्कि उन लोगों पे खर्च हो जो अल्लाह ताला के दीन को पिलाने वाले हैं या अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने वाले हैं। और फिर ये कि फरिश्ते जो हैं वो आपके यहाँ रहमत लेकर नाज़िल होते रहें। और एक और चीज़ कि जो रोज़ा अफ्तार करवाने वाले का जो अजर है, वो रोज़ा अफ्तार
روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے، یعنی کہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور جس نے روزہ افطار کروایا دونوں اجر میں برابر ہوں گے۔ تو یہ تو ہوئے روزے اور سحری اور افطاری کے آداب۔ تو نماز تراویح کا چونکہ تعلق رمضان کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ نماز تراویح کے بارے میں ہمیں سنت کیسے گائیڈ کرتی ہے۔ سب سے پہلے کہ نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو گزشتہ سارے گناہ جو انسان کے ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ہوتے ہیں، اس کے صغیرہ گناہ وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس میں شرط ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ اور دوسرا ثواب کی نیت سے قیام کریں۔ تو اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے صغیرہ گناہوں کی، تو کبیرہ گناہوں کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، کہ اگر انسان نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کی ہوئی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اگر اس نے انسانوں کے حق میں کوئی کمی کی ہے تو اسے انسانوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور ان کے جو ان معاملات ہوتے ہیں ان کو درست کرنا چاہیے، کہ اگر اس نے کسی کے حق میں کمی کی ہے تو وہ ان کا ازالہ کرے اپنی موت سے پہلے پہلے۔ تو لہٰذا جو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں یہ نماز تراویح کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ قیام رمضان، کہ آپ جو رمضان میں قیام کرتے ہیں یا جسے آپ نماز تراویح کہتے ہیں، اور یہ باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے، کہ یہ آپ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں یا رمضان میں قیام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری ایک ہی عبادت ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ نماز تراویح کے لیے جو مسنون رکعتیں کتنی ہیں۔ نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی کہ تراویح اور غیر رمضان کی رات کی نماز یعنی کہ تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا، پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ تو یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے رمضان میں یا غیر رمضان کے علاوہ رات کو جو بھی نماز پڑھی ہے، جس سے ہم تہجد کہتے ہیں یا رمضان کے دنوں میں ہم نماز تراویح کہتے ہیں یا قیام اللیل کہتے ہیں، یہ ساری ایک ہی نماز ہے، اور انہوں نے اس کو 11 رکعت پڑھا ہے، اور جس میں سے 8 رکعت وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے یا جس سے ہم نماز تراویح بھی کہہ سکتے ہیں، اور 3 رکعت جو ہوتی تھی وہ نماز وتر ادا کرتے تھے۔ تو اب ہمارے ہاں یہ اکثر سننے میں ملتا ہے کہ ہم بعض لوگ 8 رکعت نماز پڑھے ہوتے ہیں اور بعض لوگ 20 رکعت پڑھے ہوتے ہیں، تو اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ جو نماز تراویح ہے یہ نفل عبادت ہے۔ تو اگر کوئی شخص 8 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو وہ عین سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے، اور اگر کوئی 20 پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بے شک پڑھے، لیکن اسے بحث نہیں کرنی چاہیے کہ رمضان ہے اور رمضان چونکہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، تو اگر اس کو 20 رکعت نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہ ضرور پڑھے، لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں جو 8 رکعت پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ بھی سنت کے مطابق نماز پڑھے ہوتے ہیں، اور جو 3 رکعت ہے وہ وتر ہیں اس میں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ میں ہمیں بعض جو علماء ہیں ان سے مختلف نماز کی دلیل ملتی ہے، حتیٰ کہ بعض 36 کہتے ہیں اور بعض 50 بھی کہتے ہیں۔ تو نفل نماز میں کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ نفل جو ہے زائد نماز کے کہ انسان جتنی اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ اس کے مطابق نماز کی ادائیگی کرے، تو اس کے لیے انشاءاللہ اجر ہوگا اس پہ۔ اچھا، پھر نماز تراویح کی کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلے کہ نماز تراویح کا جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں جو نماز تراویح عام طور پہ عشاء کے وقت پڑھی جاتی ہے، کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے ساتھ ہی آپ نماز تراویح پڑھتے ہیں، تو اس کا مقصد ایک سہولت ہے کہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے پڑھے ہوتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت پڑھی، جب آدھی رات گزر گئی، تو ہمارے ہاں چونکہ لوگوں کی ایک سہولت کے لیے اب یہ جماعت کے طور پہ ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن نماز تراویح پڑھائی ہے، اور اس کو پھر مزید کنٹینیو اس لیے نہیں کیا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے،
تو چونکہ اب تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ نماز تراویح کے فرض ہونے کا کوئی ایسا امکان نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارے ہاں مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ وہ پورا مہینہ پڑھے، تو اس لیے ان کی سہولت کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ وہ نماز عشاء کے بعد اس کو ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ عشاء کے وقت نہیں پڑھ سکتے تو آپ فجر سے پہلے پہلے کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر نماز تراویح جو ہے وہ دو دو رکعت پڑھنا افضل ہے کہ آپ اس کو دو دو کر کے پڑھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی ہے۔ تو سنت کیا کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز تراویح پڑھائی ہے۔ پھر خواتین جو ہیں وہ نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں، اور اس کا عمومی طور پہ اہتمام بھی ہوتا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور نماز تراویح کا مقصد کیا ہے؟ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ انسان کے جو جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، تو لہٰذا خواتین جو ہیں اگر انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کر سکتی ہیں تو وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر یہ کہ ایک تشہد اور ایک سلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو نماز ہوتی تھی وہ وتر ہوتی تھی، تو وہ 3 وتر پڑھتے تھے، 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ تو مسنون کیا ہے کہ آپ ایک ہی تشہد میں بیٹھے، آخری جو رکعت ہوتی ہے اس کے بعد تشہد کریں، اور اس سے اور ایک سلام سے 3 وتر پڑھیں۔ پھر اسی طرح جو وتر میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون، اور تیسری میں سورۃ الاخلاص پڑھنا مسنون ہے، تو ان کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح وتر میں دعائے قنوت جو ہے وہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح سے پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ عمومی طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم پہلے پڑھیں یا بعد میں، تو آپ کو دونوں طرح سے سہولت ہے، سنت سے دونوں چیزیں ثابت ہے کہ آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں رکوع سے قبل بھی اور رکوع کے بعد بھی۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ۔ تو نفل نماز جو ہے یہ فرض سے زائد ہے، تو اللہ تعالیٰ جس انسان کو توفیق دیتا ہے نفل نماز کی، تو وہ اس میں اپنی طبیعت کا بھی خیال رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز پڑھ کے یا جو بھی عبادت وہ کر رہے ہیں کہ اس سے اس کی طبیعت میں تھکاوٹ پیدا ہو جائے اور وہ مزید عبادت نہ کر سکے، بلکہ آپ اتنا عمل کریں جو کہ مستقل مزاجی سے کر سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ وہ عمل جو کہ اگرچہ تھوڑا ہے لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو جب تک انسان کے اندر شوق ہے، وہ رغبت ہے، وہ اپنے عمل کو جاری رکھے، وہ نماز پڑھے یا وہ روزہ بھی جو نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھے، یہ جو بھی عبادت نفلی ہو سکتی ہے، اور اگر اسے لگتا ہے کہ اس کی طبیعت میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے دیکھیے کہ 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرائٹیریا مقرر کیا کہ آپ قرآن کو پڑھیں گے تو کم از کم 3 دن میں اسے ختم کریں گے۔ تو اگر کوئی اس سے جلدی کر لیتے تو گویا وہ ایسے ہے کہ اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو ایک تو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ ایسی سپیڈ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں انہیں خود بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی نہ دوسروں کو، تو لہٰذا قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا ادب یہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں تو پورے فوکس کے ساتھ پڑھیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ الفاظ کیا پڑھیں۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید جب آپ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں تو ہماری ویسے بھی وہ سپیڈ نہیں رہتی کہ جب آپ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، تو لہٰذا کوشش کریں ایک تو قرآن مجید کو لفظی اعتبار سے سیکھیں کہ اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد سنت کیا کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، اور حضرت حفصہ یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی صورت جو ہوتی تھی اس کو اتنی آرام سے اور تجوید اور ترتیل کے اصولوں کا خیال رکھتے تھے کہ وہ ایسا لگتا تھا وہ کافی لمبی صورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے قرآن مجید کو ختم کرنے تو کم از کم 3 دن میں ختم کریں۔ پھر اسی طرح قرآن کا یا تلاوت کا ایک ادب کیا ہے کہ آپ ایک رات میں قرآن مجید کو ختم نہیں کریں گے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے پورا قرآن ایک ہی رات میں ختم کیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ شبینہ کے نام سے قرآن مجید کو ایک ہی رات میں ختم کیا جاتا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ سنت کے خلاف ہے۔
پھر آپ دیکھیے کہ جو فرض نمازیں ہیں اس میں تو آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے زبانی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا حصہ یاد کروایا ہوا ہے اس میں سے تو آپ تلاوت کر سکتے ہیں. لیکن جو نفل نمازیں ہیں اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی کہ وہ قرآن مجید کو دیکھ کے بھی تلاوت کر سکتے ہیں، کہ آپ اسے دیکھ لیں، جب آپ قیام کر رہے ہیں تو اس کو پکڑ کے تو اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور جب آپ رکوع اور سجود میں جائیں تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو فرض نماز کے لیے جو ہے وہ قرآن کو آپ نہیں پکڑیں گے، بلکہ کوشش کریں کہ قرآن مجید کا حصہ یاد کریں کچھ. لیکن نفل نماز میں آپ قرآن مجید کو دیکھ کے تلاوت کر سکتے ہیں. پھر آگے آ جاتا ہے کہ سجدہ تلاوت میں مسنون دعا کون سی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائی. تو یہ جو دعا ہے اس کو ضرور یاد کریں کہ جب بھی آپ سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں اس دعا کو پڑھیں. اور اس کا ترجمہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے کہ ہم انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو انسان یہ سوچتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمارا چہرہ کیسا بنایا ہے، اور اس نے اپنی طاقت سے اور اپنی قدرت سے جو ہمارے آنکھ اور کان بنائے. تو آپ کبھی اس چیز پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کے چہرے پہ جو نقش بنائے ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں. اور انسان چھوٹے بچوں کو بھی اگر دیکھے تو انسان حیران رہ جاتا ہے اور دیکھتے ہی رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت اور کتنے ایکوریٹ قسم کا انسان بنایا. تو یہ تو ہو گئے کہ روزے سے متعلق جتنے نماز تراویح سے متعلق جو اس کے کیا آداب ہیں، کتنی رکعت ہونی چاہیے اور کیسے نماز پڑھی جائے گی، اور اس میں کیا قرآن مجید کو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو بالکل دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اور لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور کوئی قاری صاحب نماز پڑھا رہے ہیں نماز تراویح کی، تو پھر آپ کو قرآن مجید کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ قاری صاحب کی تلاوت کو سنیں. اور اس میں بھی اگر آپ پورا مہینہ سنتے ہیں یا ساری جو عبادت ہے وہ نماز تراویح مسجد میں ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ پورا ایک قرآن مجید ختم کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا. چلیں آگے آ جاتے ہیں کہ روزوں میں رخصت کے آداب کیا ہیں، کہ کون سے ایسی امور ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا کی ہے. سب سے پہلے کہ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر چاہیں تو رکھ لیں اور اگر چاہیں تو نہ رکھیں. تو یہ جو حدیث ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسافر دوران سفر روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آپشن دیا ہے. اب قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے کہ مسافر کو رخصت ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں روزے کو پورا کر لیں. لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ بالکل چھوڑ دیں، بلکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے انسان کی اپنی طبیعت پر. کہ جیسے یہ صحابی ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو جو اکثر روزہ رکھتا رہتا ہے اس کی ایک ہیبٹ بن جاتی ہے کہ وہ سفر کے دوران بھی زیادہ دیر اگر کچھ نہیں کھاتا پیتا تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کی طبیعت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ روزہ رکھ کے سفر کر سکتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے. پھر آگے دیکھیے کہ تو یہ اکثر سوال رمضان کے دنوں میں کیا جاتا ہے کہ کیا روزہ رکھنا چاہیے، رکھ سکتا ہے مسافر یا نہیں رکھ سکتا. تو دونوں اس کے پاس صورتیں ہیں، آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اور نہیں رکھنا چاہیں تو آپ بعد کے دنوں میں اس کو پورا کر لیں. پھر اسی طرح دیکھیے کہ دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے. حضرت انس بن مالک القابی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے. تو یہ دودھ پلانے والی جو خواتین ہیں یا جو حاملہ خواتین ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت دی گئی کہ وہ بعد کے دنوں میں اپنے روزے جو ہے وہ پورے کر سکتی ہیں. اور مسافر کی جو نماز ہے وہ نصف نماز ہوگی. لیکن
یہ معاملہ خواتین کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ نماز کو پورا پڑھیں گی. وہ گھر میں ہے، اگر تو وہ سفر میں ہے تو وہ نصف نماز پڑھیں گی، لیکن اگر وہ گھر میں ہے تو وہ نماز کو پورا پڑھیں گی. اور اسی طرح جو حیض اور نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا ادا کرنی چاہیے گی. تو اب یہ جو حیض یا نفاس کا معاملہ ہے کہ جیسے ہی اگر کسی کو حیض یا نفاس شروع ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا وہ کیا کرے کہ بعد کے دنوں میں اس کی قضا دیں. اور ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ اگر تو زوال سے پہلے حیض شروع ہو جائیں تو پھر تو آپ روزہ توڑ دیں اور آپ جو کھا پی سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ قضا دیں گے. لیکن اگر زوال کے بعد کسی کو مینسز شروع ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب آپ روزہ نہیں توڑ سکتے بلکہ اس کو روزے کو پورا کریں. لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کو حیض کسی بھی وقت شروع ہو جاتے ہیں، چاہے روزے سے کچھ دیر، افطاری سے کچھ دیر پہلے، تو آپ کا روزہ ختم ہو گیا، لہٰذا آپ کھا بھی سکتے ہیں اور بعد میں اپنے روزے کی قضا آپ کو ادا کرنی ہوگی. چلیے، تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے روزوں میں رخصت کے جو آداب ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم کل دوبارہ کنٹینیو کریں گے. اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ خود بھی اس پر عمل کریں، اور اپنے جو آپ کے گھر کے افراد ہیں یا جو لوگ آپ سے علم سیکھنا چاہتے ہیں ان کو ضرور سکھائیں، اس لیے کہ یہ ہمارا ایک پریکٹیکلی نالج ہے کہ اس پر ہم عمل کر کے جو اللہ تعالیٰ نے روزے کے تقاضے یا روزے کے آداب بتائے ان پر عمل کر سکتے ہیں. تو جزاکم اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.